जय हिंद दोस्तों, मैं शाहिद खान आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन रिएक्ट्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो मैंने रिएक्शन के लिए लिया है वो अरेबियन स्टोरीज़ नाम से चैनल है उससे लिया है, जिसके अंदर हमारे आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा खदीजा का जो शादी हुई वो किस तरह से हुई और क्या ज़रिए बने थे, इसका जिक्र किया गया इस वीडियो के अंदर। चलिए चल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे तो आपके चचा अबू तालिब की तवक्कुआत आपसे बढ़ने लगी। रिवायत में आता है जो कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हो चुके थे तो अबू तालिब ने आपसे कहा, ए भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। काफी अरसे से खुश्क साली का दौर चल रहा है। कोई ऐसा जरिया नहीं कि अपना काम चल सके और ना ही हमारी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफिला साम जाने वाला है, उसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक खातून खदीजा बिनते खुवालिद शाम की तरफ अपना तिजारती सामान भेजा करती है। जो शख्स उनका माल ले जाता है वो अपनी हुजरत उनसे पहले तय कर लेता है। अब अगर तुम उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने की बात पेश करो तो वो जरूर अपना माल तुम्हें दे देगी, क्योंकि तुम्हारी अमानतदारी और शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। अगरचे मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफर पर जाओ, यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूँ। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। यहाँ तक कहकर अबू तालिब खामोश हो गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है वो खातून खुद मेरे पास किसी को भेजे। ये बात आपने इसलिए कही थी कि सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा को एक बाएतबार आदमी की जरूरत थी। उस वक्त मक्का में आपसे ज्यादा शरीफ, पाकबाज, अमानतदार, समझदार और काबिल एतबार आदमी कोई नहीं था। अबू तालिब उस वक्त बहुत परेशान थे। आपकी ये बात सुनकर उन्होंने कहा, अगर तुम ना गए तो मुझे डर है कि वो किसी और से मामला तय कर लेगी। ये कहकर अबू तालिब उठ गए। उधर आपको यकीन था कि सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा खुद उनकी तरफ किसी को भेजेगी, और हुआ भी यही। सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलावा भेजा। फिर आपसे कहा, मैंने आपकी सच्चाई, अमानतदारी और नेक अखलाक के बारे में सुना है और इसी वजह से मैंने आपको बुलवाया है। जो मुआवजा मैं आपकी कौम के दूसरे आदमियों को देती हूँ, आपको उनसे दुगना दूंगी। आपने उनकी बात को मंजूर कर लिया। फिर आप अपने चचा अबू तालिब से मिले, उन्हें ये बात बताई। अबू तालिब ये सुनकर बोले, ये रोजी तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के गुलाम मैसरा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रवानगी के वक्त खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने मैसरा से कहा, किसी मामले में इनकी नाफरमानी ना करना, जो ये कहे वही करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब चचाओं ने काफिले वालों से आपकी खबरगिरी रखने की दरख्वास्त की। इसकी वजह यह थी कि जिम्मेदारी के लिहाज से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफर था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम में बिल्कुल नए थे। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए। उधर आपका मौजिज़ा शुरू हो गया। एक बदरी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम पहुंचे तो बरसा शहर के बाजार में एक दरख्त के साये में उतरे। ये दरख्त एक ईसाई राहिब नस्तूरा के खानका के सामने था। उस राहिब ने मैसरा को देखा तो खानका से निकल आया। उस वक्त उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। उसने मैसरा से पूछा, ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे मौजूद है? मैसरा ने कहा, ये एक कुरैशी शख्स है, हरम वालों में से है। ये सुनकर राहिब ने कहा, इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कभी कोई आदमी नहीं बैठा। मतलब ये था कि उस दरख्त के नीचे आज तक कोई शख्स नहीं बैठा। अल्लाह ताला ने इस दरख्त को हमेशा उससे बचाया है कि उसके नीचे नबी के सिवा कोई दूसरा शख्स बैठे। इसके बाद उसने मैसरा से पूछा, क्या इनकी आंखों में सुर्खी है? मैसरा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल है, और ये सुर्खी उनकी आंखों में मुस्तकिल रहती है। अब नस्तूरा ने कहा, ये वही है। मैसरा ने हैरान होकर उनकी तरफ देखा और बोले, क्या मतलब ये वही है? कौन वही? ये आखिरी पैगंबर है। काश मैं वो जमाना पा सकता जब इन्हें ज़हूर का हुक्म मिलेगा, जब इन्हें नबूवत मिलेगी। इसके बाद वो चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। पहले तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को बोसा दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया और बोला, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही है
جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد تنسورہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں کی طور پر درج ہے۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سانائے مبارک سے کپڑا ہٹایا، تب تنسورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتا ہوا دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ، آسمی، عربی اور مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوگے۔ قیامت میں حوض کوثر اور صفات والے ہوگے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے۔ اس خرید اور فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا، اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی اور کہنے لگا، میسرہ یہ نبی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے، ان کی وجہ سے میسرہ قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلنے لگے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، ہم اہل سال سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا ہے جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکے کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پہ یہ بات دیکھی جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رہتے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گر کر گئی اور یوں لگنے لگا کہ جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ دوستو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے والوں سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا، وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد سے جلد میرے پاس لائیے۔ آپ واپس روانہ ہوئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ واپس روانہ ہوئے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکان کی چھت پر چڑھ گئی اور وہاں سے آپ کو دیکھنے لگی۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے کہا، میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا، میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کو روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا۔ دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا۔
جس نے لات اور عزا کی قسم کھانے کو کہا تھا، پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے دگنا دیا، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے سے ہی دوسرے لوگوں کے نسبت دگنی تھی۔ تمام باتوں سے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت حیران ہوئی۔ اب وہ اپنے چچا جد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلقات رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ اگر یہ بات سچ ہے تو سمجھ لو کہ محمد اس امت کے نبی ہے۔ میں یہ بات جان چکا ہوں، وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہے۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تجارتی سفر ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ یاد رہے کہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک شریف اور پاک باز خاتون تھی۔ نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھی۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے لیے خواہش مند تھے۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیا کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا، اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود چل کر آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ بنت خوالد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بنت منیا سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آئی، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا عمر بن اشد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن مائک سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی۔ عتیق کے فوت ہونے کے بعد سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیرگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عمر بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ اس بارے میں روایت مختلف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایت مختلف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دی۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ دوستو، یہ ویڈیو دیکھ کے تو کافی جو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ہمارے لیے یہ ایک عبرت کی نشانی ہے کہ ایمانداری اور پاک دامنی کتنی اچھی چیز ہوتی ہے کہ جس سے ایک مطلب غریب سے غریب انسان بھی اگر اس چیز کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کا اچھا اور سچا بندہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عبرت کی زندگی ہے، اور وہی اسی طرح سے ہمیں اپنی زندگی کو بتانا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو سچے و پکے بندے بن کے منہ دکھا سکیں، اور دنیا میں اسی طرح سے ہمیں جینا ہے جیسے ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا۔ تو کوشش یہی کریے کہ جتنا ہو سکے اچھے کام کریے اور لوگوں کی مدد کریں۔ اگر آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس چینل کو، میرے چینل کو، اور جو عربین اسٹوریز چینل ہے اس کو لائک اور سبسکرائب کریے۔ ملتے اگلے ویڈیو میں۔ جے ہند، وندے ماترم۔